हारिस ने आंखें खोलकर इसको देखा और सख्ती से दोबारा आंखें बंद कर ली। आयत इसे देखती रही, लबों पर मुस्कुराहट थी। हारिस ने फिर से आंखें खोली। आप जब जब आंखें खोलेंगे मुझे ही पाएंगे अपने सामने, वो हंस दी। खाना दोगी? वो बोला तो आयत का चेहरा एकदम से उतर सा गया, जबकि चेहरे पर सुर्खी छा गई। वो मैं बस इसकी तलख कलामी पर वो रो देने को थी। जाओ आयत, मुझे खाना ला दो प्लीज़, हारिस झिंझलाकर बोला। तो आयत जल्दी से उठ गई। ध्यान से अचानक वो बोला और सर उठाकर इसकी तरफ देखा। आयत ने हारिस की जानिब देखा। इस वक्त इसका दिल कर रहा था रो दे, मगर सर हिलाती वहाँ से चली गई, जैसे वो बुरी तरह कंफ्यूज हो। समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ है हारिस को, मगर जल्द ही इसकी थकावट का सोचकर इसने खुद को फ्रेश किया। हारिस के लिए खाना निकालने लगी, तभी नैन किचन में आ गई। भाभी, आपने जिमल भाभी को देखा है? आयत ने इसकी तरफ देखा जो अपने लिए चाय बनाने लगी थी। नहीं, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो कमरे में थी सुबह से ही। नैन कप में चाय उडेलती बोली। देखे ज़रा, सबसे सालार भई गई हैं, गायब ही हो गई हैं। मुझे तो समझ नहीं आती वो इतना डरती क्यों है। आयत ने नफ़ी में सर हिलाया, जबकि नैन ने भी सर हिलाया। वैसे आप रात में चाय पियेंगी तो जागती रहेंगी। आयत ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। नैन ने भी इसकी तरफ निगाह उठाई। क्या बताती इसको जो वो महसूस कर रही थी। इसकी रातों की नींदें ही उड़ गई थी। इसका गाल थपथपाकर नैन वहाँ से निकली और कमरे में आ गई, जबकि आयत भी ट्रे में खाना लगाकर वहाँ से निकली और ऊपर रूम में आई तो दरवाजे के बाहर से ही इसे हारिस की आवाज़ आ रही थी। वो शायद किसी से बात कर रहा था, मगर इतने गुस्से में क्यों था। वो लफ्ज़ों पर तवज्जो दिए बिना अंदर दाखिल हुई तो हारिस ने एकदम इसकी तरफ देखा। हारिस का चेहरा बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। आयत इसको देखकर घबरा गई। हारिस वो इसकी तरफ बढ़ी। हारिस ने सेल फोन ऑफ कर दिया और जब्त से इसको देखा। आयत, अगर मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ तो तुम्हारा बीच में बोलना ज़रूरी है, वो सपाट लहजे में गुस्से से बोला था। आयत जो इसकी तरफ बेताबी से बढ़ रही थी वहीं रुक गई। इसका सख्त लहजा बिल्कुल वैसा ही था जैसे पहले होता था। आयत के चेहरे पर तकलीफ के आसार उभरे और वो इन्हीं कदमों से कमरे से बाहर निकल गई, जबकि हारिस ने अपना सर थाम लिया और पाँव से टेबल पर जोर से लात मारी, जैसे सारा गुस्सा टेबल पर निकाल देना चाहता हो। टेबल पर से सामान गिर गया था। वो बेड पर बैठ गया। आयत डुबडुबाई आंखों से अपने कमरे में आ गई। इसे लगा यहाँ जिमल होगी, मगर कमरे को खाली देखकर वो हैरान हुई। यहाँ जिमल नहीं थी, मगर वो तादेर नहीं सो सकी क्योंकि इसका दिल टूट गया था। और इसका रवैया इसके साथ दोबारा से पहले जैसा हो रहा था और आयत का दिल बैठ रहा था। ये सोच सोच कर वो बेड पर बैठ कर रोती, जबकि कमरे को ताला भी लगा दिया। कुछ देर बाद इसे महसूस हुआ दरवाजे पर कोई है। आयत, आरिस की आवाज़ आई। मुझे आपसे बात नहीं करनी, जाए यहाँ से, आयत ने कहा जबकि आंसू साफ किए। भूलो मत मैडम, तुम्हारे कमरे में ताले लगे होते थे, फिर भी मैं घुस जाता था तुम्हारे रूम में। याद है तुम्हें वो रात? वो इसे याद दिलाने लगा, जिस रात के बारे में आयत सोचना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इस रात की असलियत वो बयान नहीं कर सकती थी। इस रात आपने गुनाह किया था। आयत ने इसे याद दिलाना चाहा। तुम मेरी बीवी थी और मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। फ़िलहाल दरवाज़ा खोलो, मेरा कोई मेहनत का मूड नहीं। हारिस ने फिर से बचाया। नहीं खोलूँगी। आपका रवैया बदल क्यों गया है? मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ आप पहले की तरह भटकने लग गए हैं। आयत भी लहजे में शिकवा करने लगी। मैं थका हुआ हूँ आयत, आई नीड रेस्ट विद यू। बाहर आओ, आहिर झिंझलाया आयत को। वो इस वक्त सख्त मतले भी लगा, यानी इसे अपने लहजे का कोई एहसास नहीं था, बस इसे इसकी तलब थी। तभी वो इसके दरवाजे पर खड़ा था। आयत ने भी जिद बांध ली थी, आज तो बिल्कुल नहीं जाएगी। मैं नहीं आ रही, मैं भी थकी हुई हूँ और मुझे आप नहीं चाहिए हो, वो बोली। लहजा ज़िद्दी था। सोच लो, हारिस ख़राब तेवरों में बोला। सोच लिया। आयत घबरा कर दरवाजे तक आई, मगर लबों से फिर भी जिद निकली। मैं कह रहा हूँ एक बार फिर सोच लो। आरिस आरिस ने ज़ब्त से कहा। मैं नहीं आऊँगी, वो उदासी से बोली थी।
کیسے بدل گیا تھا، بس 4 دن پیار کرنا تھا اس کو۔ ٹھیک ہے، عارض نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ آیت کو محسوس ہوا وہ جا چکا ہے۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا تو باہر عارض نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، شاید وہ چلا گیا تھا۔ دل اداس ہو گیا۔ اس نے اسے نہیں منایا تھا۔ آیت بجھے بجھے دل سے کمرے سے نکلی اور سیدھا بھاگتی ہوئی عارض کے پاس آ گئی۔ وہ لائٹ بند کیے بیڈ پر لیٹا تھا، جبکہ ٹیبل کا واس اور کچھ چیزیں کارپٹ پہ تھیں۔ اس نے وہ سامان اٹھایا اور عارض کے پاس آ گئی۔ عارض، وہ بولی۔ آیت جبکہ یوں ہی اس کو دیکھتی رہی اداسی سے۔ اس کے کوئی جواب نہ دینے پر وہ پلٹنے لگی کہ عارض نے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی اور اسے پیچھے بستر پر کھینچ دیا۔ آیت کی چیخ نکلی۔ عارض کو پرواہ نہیں ہوئی۔ عارض نے اس کا منہ سختی سے جکڑ لیا۔ عارض، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ میں تمہیں آخری بار بتا رہا ہوں، مجھ سے دوبارہ بحث مت کرنا، سختی سے اس کا منہ جھٹک کر بولا۔ آیت کچھ نہیں بولی، جبکہ وہ تا دیر اس کو دیکھتا رہا۔ ایک دم اس کا چہرہ اوپر کر کے وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کی سانسوں کو قیدی بنا گیا۔ آیت نے کوئی مزاحمت نہیں کی، مگر اس کو رسپانس بھی نہیں کر رہی تھی۔ عارض اس کے دونوں ہاتھ گردن میں حائل کیے اپنا جادو اس کے چاروں سو بکھیرنے لگا، کچھ ایسا کہ آیت بہک گئی، جیسے اس کا دماغ اور وجود عارض کا غلام ہونے لگا اور وہ خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پسند کے کام کرنے لگی۔ نین کبیر کو کام کرتا دیکھتی رہی، اور جب اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا تو اس نے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپایا اور ٹانگیں سمیٹ کر رونے لگی۔ وہ یہ بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کی بے رخی سہہ نہیں پا رہی تھی۔ کبیر اس کے رونے پر متوجہ ہوا، پیچھے مڑ کر دیکھا اور پین چھوڑ کر وہ اس کے پاس آیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ کبیر نے سپاٹ لہجے میں پوچھا، جبکہ نین اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھتی ہوئی اچانک اس کے گلے لگ گئی۔ کبیر اس کا وجود دیکھ رہا تھا جو اس کے سینے سے لگا تھا، جبکہ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ کبیر، اس طرح مت کرے میرے ساتھ۔ اس دن سے لے کر آج تک تم یہی بات کہہ رہی ہو۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ کبیر نے اس کو خود سے دور کیا۔ نین کی نگاہیں جھک گئیں۔ تم نے مجھ پر ٹرسٹ نہیں کیا نین۔ تم مجھے اب بھی اصل وجہ نہیں بتاؤ گی۔ میں جانتا ہوں، اور جب میں نے سوال شروع کیے تو شاید کسی سوال کا جواب بھی نہ دے سکو۔ وہ اس کو جتاتا اٹھنے لگا۔ احمد میرا منگیتر رہ چکا ہے، نین نے بہت ہمت کر کے بتایا۔ کبیر کو لگا اس کے دل میں کسی نے چٹکی سی بھری ہو، مگر وہ سر نفی میں ہلا گیا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری نظر میں منگیتر اور منگنیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو رشتہ میں تم سے بنایا ہے وہ حقیقت ہے، اور میں اسی کو جانتا ہوں۔ کبیر نے مضبوط لہجے میں کہا، اپنا ہر احساس چھپا گیا۔ نین نے حلق میں گٹلی اتاری۔ بس یہی بات تھی، وہ ہر بات چھپاتی۔ جلدی سے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ مجھے ڈر تھا آپ اس بات کو مائنڈ نہ کریں، اور اسی وجہ سے اس نے میرے ہاتھ سے گرا بریسلٹ اٹھا لیا۔ شاید وہ… نین کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ کبیر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ آر یو شور؟ بس اتنی ہی سی وجہ ہے؟ اس نے سوال کیا۔ نین کچھ حواس باختہ سی ہوئی۔ جی بس یہی وجہ ہے، اس نے نظریں چرا کر کہا، جبکہ کبیر مسکرا دیا۔ ہر اندیشہ جو اس کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا وہ دور ہو گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، کسی کو زیادہ ٹیز نہیں کرتا تھا۔ نین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ نین کو لگا وہ ایک دم صحرا سے چھاؤں میں آ گئی ہو۔ کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ تھام لی۔ کبیر نے جھنجھلا کر اپنی شرٹ پر موجود شکنوں کو دیکھا۔ نین کا ہاتھ ہٹتا چلا گیا۔ سزا بنتی ہے اس بات پر، وہ ذرا تپ کر بولا۔ سوری، نین سر جھکا گئی۔ ناٹ ایکسیپٹڈ۔ اس کو پیچھے دھکیل کر ایک دم وہ اس پر حاوی ہوا تھا۔ نین اس کی حرکت پر ایک دم ہنسنے لگی تھی۔ ہنس رہی ہو؟ ابھی بتاتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا، ایسا لگا تھا جیسے برسوں بعد وہی پیار کرنے والا کبیر ہو۔ اس کا لمس جا بجا بکھرتا نین کو دیوانہ کرنے لگا۔ آئی لو یو، وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا۔ آواز دھیمی تھی۔ نین جھجک سی گئی۔ آئی وانٹ آنسر۔ کبیر نے اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھا، چہرہ اس کی گردن سے نکالا۔ نین نے اپنا ہاتھ اسے چھڑایا اور اس کا چہرہ تھام لیا۔ آئی لو یو ٹو، آہستگی سے، بالکل مدھم لہجے میں۔ کبیر کو شاید دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے گئی تھی۔ واقعی؟ وہ سوال کرنے لگا۔ نین نے سر ہلایا، آنکھوں میں محبتوں کا جہان آباد تھا۔ یعنی میرا بچہ خوش نصیب ہے میرے لیے۔ وہ ہنسا، جبکہ نین بھی مسکرائی، اور کبیر نے اس کی مسکراہٹ ہی کو چن لیا۔
وہ عدیل کے کمرے میں تھی۔ کل رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ یہاں اسے افشین نے بند کر دیا تھا جان بوجھ کر۔ پہلے اس سے سارے کمرے کی صفائی کروائی اور پھر اس کو بند کر دیا۔ وہ جانتی تھی ایک اور دن چڑھ گیا ہے۔ آج 5واں دن تھا۔ وہ اس کے لیے اس کی منتظر تھی۔ اس کمرے میں بے حد اندھیرا تھا جبکہ بھوک سے جان سوکھ رہی تھی۔ ایک لفظ منہ سے نہیں نکل رہا تھا۔ بس وہ آج کے دن کی شام کی منتظر تھی جب شام ہوگی اور اس کی آمد قریب ہوگی۔ وہ نہیں جانتی تھی زمل کے بارے میں کوئی وہاں پوچھ رہا ہوگا یا نہیں۔ اگر کسی کو پرواہ ہوتی تو شاید اس تک پہنچ جاتا۔ آج اس کے دل نے محسوس کر لیا تھا وہ جس کے حقوق وہ اس عورت کے خوف سے نہیں دے پا رہی تھی وہی شخص اس کا صرف دنیا میں ہے۔ اسے صرف اس کی پرواہ ہے اور اس کی کتنی اتھارٹی ہوتی ہے۔ جب وہ یہاں تھا تب بھی افشین اس کے پاس بھی نہیں بھٹکتی تھی۔ وہ بری طرح روتی تھی بچوں جیسے کوئی بچہ خوفزدہ ہو، رو پڑے جیسے کسی اپنے کی تلاش میں ہو، بہت سارے لوگوں میں جیسے کسی مانوس کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ مسلسل دعا کر رہی تھی کہ وہ آ جائے۔ آج اس نے گانا سنگ کیا تھا۔ پہلی بار تھا جو اس نے اپنی آواز کا جادو بکھیرا تھا اور ڈائریکٹر کا کہنا تھا اس سے گانا ٹاپ ہٹ سانگز میں شامل ہوگا۔ اس کی پارٹنر بھی بہت خوبصورت تھی مگر سالار نے محسوس کیا تھا اس کے اندر کے فلرٹ سے بھرپور جراثیم اب صرف جمل کے لیے رہ گئے ہیں۔ مگر شانزے کافی فرینک تھی اور اس کو ایز اے فرینڈ ٹریٹ کرتی تھی، تبھی وہ بھی اس سے بہت جلد گھل مل گیا تھا۔ اس وقت شانزے سکون سے اسے اپنی چاپ سٹک سے چاؤمین کھلا رہی تھی جبکہ وہ گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ دونوں کو ہی گویا اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا جبکہ چپکے سے ان کی کئی تصاویر کھینچ لی گئی۔ یہ بات دونوں ہی نہیں جانتے تھے۔ اب وہ دونوں ہی کسی بات پر کھل کر ہنسے۔ تب بھی فلیش پڑا مگر انہیں اندازہ نہیں ہو سکا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اس کی آنکھ ایک دم کھلی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دل کیا وہ آنکھ کھولتی تو اس کے سامنے ہوتا مگر وہ نہیں آیا تھا۔ وہ پھر سے بے آواز رو دی، لبوں سے بے آواز سالار کو پکارا۔ دل کی دھڑکنوں نے اس کو بلایا تھا بس ایک بار وہ اس کے پاس آ جائے، دیکھ لے وہ کیسی حالت میں تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ عدیل کے کمرے میں آج اسے تیسرا دن تھا اور وہاں سب اپنی دنیا میں اتنے مگن تھے کہ سالار نہیں تھا تو اس سے جڑے رشتے کو کسی نے یاد بھی نہیں کیا۔ زمل میں اٹھنے کی ہمت بھی نہیں تھی اور اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اب وہ مزید اذیت برداشت نہیں کر سکتی تھی، تبھی وہ ایک طرف لڑک گئی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو تھک گیا تھا۔ 6 گھنٹے کی فلائٹ نے اسے تھکا دیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے پوشن میں جانا چاہتا تھا۔ تب بس یہ چاہتا تھا بستر باندھا ہو کر سو جائے مگر گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا خیال رگ و جاں میں چھوا تھا جو اس کو دیکھنے کی خواہش کا تھا۔ سالار کی نظروں نے ڈھونڈنا چاہا جبکہ وہ دیکھ چکا تھا گھر والے سو رہے ہیں اور رات 2 بجے کے بھلا کوئی کیسے اٹھا ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے پوشن میں آ گیا، فریش ہو کر بستر پر لیٹنا چاہا اور کسی کو سوچے سونے کی کوشش کی مگر نیند اس پر مہربان نہیں ہوئی۔ ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا جیسے نشہ سا ٹوٹ رہا تھا اس کو دیکھنے کا۔ وہ غصے سے اٹھا، آج اس لڑکی کو ایک رومانٹک سزا دے گا تاکہ اس کے خیالوں پر سوار نہ ہو۔ وہ نیچے اترا اور آیت کے روم کا دروازہ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ جیسے میرے سواگت کے لیے کھول رکھا تھا، اس کے دماغ میں سوال آیا اور خود ہی مسکرا دیا۔ وہ اندر آیا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ پریشا کے روم کا دروازہ ناک کرنے لگا۔ کچھ دیر بجانے کے بعد اس کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے زور سے دروازہ بجایا تو نیند میں ڈوبی پریشا اٹھ کر سامنے آئی۔ بھئیو آپ؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زمل کہاں ہے؟ سالار نے اندر جھانکا، وہ یہاں بھی نہیں تھی۔ اب اسے پریشانی ہوئی۔ وہ یہیں ہوتی تھی ان دونوں کمروں میں، اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں جاتی تھی۔ بھئیو میں تو بھابھی سے 3 دن سے نہیں ملی، پریشا نے اباسی روکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ بھڑکا تو پریشا کی نیند اڑی۔ میرا مطلب بھئیو، بھابھی سے میں 3 دن سے نہیں ملی۔ وہ اب خود پر بھی حیران ہوئی کہ اس نے تو واقعی زمل کو 3 دن سے نہیں دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ 3 دن سے نہیں ملی تو کہاں گئی زمل؟ وہ چلایا کہ ابھی پھاڑ کھائے گا۔ پریشا کی شکل رونے والی تھی۔ اچانک جیسے وہ حواسوں میں آیا تھا۔ وہ پیچھے
بھاگا تو پریچے پریشانی سے نکلی، بھیو کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے بھابھی گھر میں ہی ہوں گی کہیں، پریچے نے اس کو آواز دی، مگر سالار بنا سنے وہاں سے باہر نکل گیا۔ پریچے کو پریشانی کا احساس ہوا، پہلے تو وہ سوچتی رہی کیا کرے، اور پھر اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کبیر کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ صرف کچھ ہی منٹوں میں کبیر دروازے پر تھا۔ پریچے ایک دم سے اس دروازے پر دیکھ کر وہ پوری طرح الرٹ ہوا۔ پریچے نے بھیگی پلکوں سے کبیر کو دیکھا، وہ سالار بھیو، وہ بس اتنا کہہ کر رو دی۔ سالار نے پہلی بار اسے ڈانٹا تھا، آج سے پہلے اونچی آواز میں بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ کبیر باہر نکلا۔ کیا ہوا؟ سالار کو بولا، اور پریچے نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ کبیر باہر بھاگا تو نین جو نیند میں سن رہی تھی وہ بھی اٹھ گئی، پریچے کے پاس آ گئی۔ پریچے اور نین بھی وہاں سے باہر نکلے تو سالار عدیل والے پورشن کی طرف بھاگا تھا۔ وہ عدیل کے کمرے کی طرف نہیں گیا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سالار کہاں جا رہے ہو تم اس وقت؟ کبیر کی آواز اسے اپنی پشت پر آئی۔ وہ رک گیا۔ جمل کہاں ہے؟ اس نے بنا کسی لچک کے رک کر سوال کیا۔ کبیر اس کے نزدیک پہنچ گیا، جبکہ سوچ میں پڑ گیا کہ جمل کو تو اس نے بھی کئی دنوں سے نہیں دیکھا، گھر میں ہی ہوگی۔ وہ گھر میں نہیں ہے، سالار ضبط سے بولا۔ تو تم یہاں اسے کیوں ڈھونڈنے آئے ہو؟ کبیر نے پوچھا۔ جو میرا شک ہے کبیر، اگر وہ سچ نکلا تو یقین مانو اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ انگلی اٹھا کر سرخ آنکھوں سے کبیر کو ایسے دیکھ کر بولا۔ پریچے اور نین تو خوفزدہ ہی ہو گئی۔ سالار کو کہاں کبھی دیکھا تھا ایسے؟ سالار کچھ بولنے سے پہلے اس کے وہاں سے آگے افشین کے کمرے کی طرف آ گیا۔ سالار یہ غیر اخلاقی حرکت مت کرو، اگر جمل نہ ہوئی تو یہاں واقعی ایک ہنگامہ اٹھ جائے گا، کبیر نے غصے سے کہا۔ سالار نے پیچھے مڑ کر انہیں دیکھا، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، کسی کی مطلب کسی کی بھی نہیں۔ وہ افشین کے روم کے باہر آیا اور دروازہ دھڑ سے کھولا۔ یہ پورشن بالکل الگ تھا، خاص کر افشین کا۔ تبھی لاک وغیرہ کا کچھ خاص خیال نہیں رکھتی تھی، اور کوئی یہاں آتا بھی نہیں تھا۔ ایک دم دروازہ کھولنے سے سکندر کی آنکھ سب سے پہلے کھلی۔ سالار کو دیکھ کر اس کو حیرانگی ہوئی، مگر غصے سے ایک دم بھڑک اٹھا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ وہ چلائے۔ ان کے چلانے سے افشین بھی اٹھ گئی۔ اپنی بیوی سے پوچھو میری بیوی کہاں ہے؟ سالار ضبط کا مظاہرہ کرنے لگا۔ کیا بولا سالار؟ اور کبیر تم بھی اس کے ساتھ آگے، ہمیں کیا پتا تمہاری بیوی کہاں ہے؟ سکندر بستر چھوڑ کے اٹھے تو چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ سالار پل میں افشین تک پہنچ گیا، جبکہ کبیر اس کو روکنا چاہتا تھا۔ نین اور پریچے بھی پیچھے کھڑی تھی، اس کا پاگل پن دیکھ رہی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں جمل کہاں ہے؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتا بول رہا تھا، جبکہ جنون ایسا تھا سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ سکندر کا میٹر گھوما۔ سالار دفع ہو جاؤ یہاں سے، جب تک یہ نہیں بتائے کہ جمل کہاں ہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ سالار نے آنکھیں نکال کر کہا، مجھے کیا پتا وہ منحوس کہاں ہے؟ افشین نے صاف انکار کیا، جبکہ سالار آپے سے باہر ہو گیا۔ نہیں بتاؤ گی تو ٹھیک ہے۔ اس نے ادھر ادھر سے سامان سارا اٹھا کر زمین بوس کرنا شروع کر دیا، بانس اٹھا کر دیوار پر دے مارے، جبکہ افشین، نین اور پریچے کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ سالار کبیر نے اس کو پیچھے کھینچا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ یہاں میں کس کے پاس چھوڑ کر گیا تھا اسے؟ سالار مرتضیٰ کی یہ اوقات ہے کہ 3 دن سے اس کی بیوی کو کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتا مار دینے کے در پہ تھا۔ کبیر کو شرمندگی ہوئی تھی، مگر اس کا بات کا یہ مطلب نہیں کہ تم افشین چچی کے ساتھ اس طرح ہم کرو۔ کبیر نے احساس دلایا، یہ عورت بتائے کہ میری بیوی کہاں ہے۔ وہ واز کو توڑ کر اس کا ایک ٹکڑا لے کر افشین پر اس سے پہلے چڑھتا، صرف ڈرانے کے لیے کہ افشین چیخنے لگی، عدیل کے کمرے میں ہے۔ وہ چلائی، سب حیران رہ گئے، جبکہ سالار وہیں وہ واز پھینک کر باہر بھاگا۔ اندھیرے میں ڈوبا وہ کمرہ، اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کا وجود کے ایک ایک حصے میں کسی نے آگ بھر دی ہو۔ لات مارتا ہوا اس نے دروازہ کھولا۔ کمرے میں قبر کا سا اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ جلانا چاہی تو اندازہ ہوا یہاں کی بجلی بند کی گئی ہے۔ اس نے سب چیزیں پھینک کر اسے پکارا تو آواز میں تڑپ تھی، جمل۔ وہ بے چینی سے بولا، مگر جواب نہیں ملا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ ماری اور وہ فرش پہ پڑی تھی، جبکہ اس کے جسم پر افشین کے پرانے کپڑے تھے۔ سالار دیوانوں کی اسی طرح اس تک پہنچا۔ جمل، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے وہ اس کو پکارنے لگا۔ جمل، وہ رک گیا، اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرنے لگا، اور اس کو اس منحوس جگہ سے اچک کر وہ بنا کسی کو دیکھے باہر دوڑا تھا۔ جب وہ گھر کی طرف داخل ہوا تو اس کے پیچھے اس کے بھاگنے سے مدیحہ بھی اٹھائی تھی۔ اس کو آتا دیکھ وہ پریشان ہو گئی، جبکہ اس کے پیچھے کبیر روتی ہوئی نین اور پریچے سمیت پریشان سے سکندر بھی تھے۔ جب اس کا سالار اپنے پوشے میں چلا گیا۔ کیا ہوا؟ مدیحہ نے کبیر کا بازو پکڑا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کبیر شرمندگی کی انتہا پر تھا۔ اتنے شور میں مرتضیٰ بھی اٹھ گئے، جبکہ پریچے نے عارض ذہن اور عمل کو بھی اٹھا دیا۔ سب نے سر تھام لیا تھا، اتنی بڑی غلطی ان سب سے کیسے ہو سکتی ہے؟ ماما، آپ کو تو خیال رکھنا چاہیے تھا، عارض نے ماں کو کہا۔ بیٹا میری غلطی ہے، مدیحہ کو محسوس ہو رہا تھا اس وقت ان کا بیٹا کس قدر بدگمان ہو گیا تھا، اور وہ سب کیسے یہ کوتاہی برت گئے تھے، وہ بھی اس سے ریلیٹڈ رشتے کے ساتھ۔ سب اوپر آئے تو جمل بیڈ پر لیٹی تھی،
ہوش سے بگانا جبکہ سالار فوٹ پر کسی سے دھاڑ رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تمہیں بھلے پورا ہسپتال لے کر میرے پاس پہنچا، مجھے 5 منٹ میں تم یہاں چاہیے ہو۔ وہ دھاڑا، جی سر۔ اگلی طرف سے جواب ملا اور اس نے سیل فون اتنی شدت سے اسے بند کرنے کے بجائے دیوار پر مار کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ وہ زمل کی طرف مڑا، صاف نظر آ رہا تھا سب گھر والے اوپر آ چکے ہیں، مگر کسی میں اس سے بات کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ سالار نے زمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آئی ایم سوری، وہ ایک ہی لفظ بار بار بولے جا رہا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، اس نے پھر سے کہا، تبھی اس کا پی اے بھی آ گیا۔ ڈاکٹر کی ایسا لگ رہا تھا پوری فوج آ گئی ہے۔ سب گھر والے ایک طرف ہو گئے، سالار بھی اٹھ گیا۔ ڈاکٹرز زمل کو چیک کرنے لگے اور جلد ہی انہوں نے سالار کے کمرے کو ہاسپٹل بنا دیا۔ زمل کے ڈرپس لگ رہی تھی جبکہ کچھ اور بھی انجیکشن لگے۔ ذہنی شدید دباؤ کا شکار ہیں یہ اور 2 دن سے کچھ نہ کھانے کے باعث بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھ کر جو چپ چاپ کھڑا تھا، ٹھیک ہو جائے گی، اس نے بس یہ سوال کیا۔ آف کورس سالار، بٹ انہیں خوش رکھیں، آپ کی وائف کمزور ہے کافی، دل کی بھی اور جسم کی بھی، اندر ویکنس ہے اور اس کے علاوہ کسی خوف کا شکار بھی لگتی ہیں۔ آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے بھی کنسلٹ کریں، ڈاکٹر بریفنگ دیتا ہوا بولا۔ سالار پھر بھی چپ رہا جبکہ پی اے نے دوائیوں کا پرچہ پکڑ لیا۔ گھنٹہ بھر ڈاکٹر اس کا علاج کرتے رہے، حالانکہ وہ تو 15 منٹ میں نارمل ہو گئی تھی، مگر سالار نے گھنٹہ پورا ان سب کو وہاں پر رکھا اور گھنٹے بعد ڈاکٹرز چلے گئے۔ گھر والوں کے شرمدہ چہرے مزید شرمندگی سے جھکے۔ مرتضیٰ نے مدیحہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جبکہ وہ تو رونے لگی تھی۔ صوفیہ اور تنزیلہ کا بھی یہی حال تھا، جبکہ شہاب اور وجاہت نے بھی دونوں پر غصہ کیا تھا۔ سب ہی اپنی اپنی جگہ شرمندہ تھے کہ وہ کیسے 3 دن تک زمل کو بھول گئے۔ مرتضیٰ کمرے میں آئے۔ سالار اپنے پی اے کو کچھ ہدایات دے رہا تھا، شاید کہیں جانے کی بات کر رہا تھا۔ پی اے سر ہلا کر باہر نکل گیا جبکہ مرتضیٰ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا جسے اس نے جھٹک دیا۔ مرتضیٰ مسکرا دیا اور اس کے شانے پر پھر سے ہاتھ رکھا جسے سالار نے پھر سے جھٹک دیا۔ چلتا ہوا زمل کے پاس آ گیا۔ زمل کے وجود پر افشین کے کپڑے آگ لگا رہے تھے، بس نہیں چل رہا تھا کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر کپڑے پھاڑ کر آگ لگا دے اور وہی آگ افشین میں بھی لگا دے، مگر ضبط یہ چپ تھا، ورنہ سب ہی جانتے تھے سالار صرف ہنگامہ کرنا جانتا ہے یا نہ۔ اس کے پاس آ کر وہ زمل سے ذرا دور بیڈ پر بیٹھ گئے۔ سالار کچھ نہیں بولا، چپ چاپ بیٹھا رہا۔ ہماری غلطی ہے، چلو غصہ تھوک دے۔ وہ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسے پیار سے سمجھانے لگے۔ سالار پھر بھی کچھ نہیں بولا، نظریں جھکائے۔ وہ دانت پر دانت چڑھائے بیٹھا تھا۔ میرا شہزادہ اتنے غصے میں ہے۔ وہ ہنس دیے۔ اچھا بھائی، تمہاری رخصتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب تو خوش ہو جا۔ وہ اس کے لاڈ اٹھانے لگے۔ سالار پھر بھی چپ رہا۔ کبیر آگے بڑھا، اس کے شانے پر ہاتھ رکھنا چاہا جبکہ سالار نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اگر مجھ سے بکواس کی تو گردن اتار دوں گا۔ وہ دھاڑا کبیر پر۔ یار میں جانتا ہوں بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ کبیر نے زبردستی اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سوتیلا ہوں میں، وہ مرتضیٰ کو دیکھتا چلایا۔ مرتضیٰ کے رنگ اڑے تھے۔ بیٹھے بیٹھے بتا دیں مجھے، میں آپ کی اولاد نہیں ہوں۔ وہ دھاڑا جبکہ مرتضیٰ نے پہلی بار اپنے ہاتھ پاؤں کانپتے محسوس کیے۔ یہ بکواس تمہیں کس نے کہی ہے؟ وہ خود پر کنٹرول کرتے بولے۔ نظر آ رہا ہے مجھے، سالار مرتضیٰ کی بیوی ہے یہ بابا، سالار کی، جس کے 3 دن یہاں نہ ہونے سے آپ میں سے کسی نے ایک بار بھی نہیں سوچا وہ گئی کہاں۔ وہ بیڈ پر مکہ مارتا بولا، بیٹا پلیز ہمیں معاف کر دو۔ مدیحہ روتی ہوئی بولی۔ سالار نے ماں کی طرف دیکھا۔ میری مما ہیں آپ اور آپ میری زندگی سے غافل ہو گئی۔ پیار کرتا ہے آپ کا بیٹا اس سے، اور اتنا کہ اگر افشین کا قتل کر دوں تب بھی افسوس نہیں ہوگا مجھے، اور میں یہ بات واضح سب کو بتا رہا ہوں۔ زمل کے اٹھنے کے بعد میں اس سے سب اگلوا لوں گا، اور جتنی بار افشین نے میری بیوی کو ڈرایا ہوگا میں اتنی بار اس کو اذیت دوں گا۔ وہ گررا کر بولتا، سب کو گویا چپ کرا گیا تھا۔ آج اس نے محسوس کیا تھا وہ زمل کے لیے لاپرواہ بالکل نہیں تھا، اور شاید پسند آج واضح اظہار محبت میں بدل گئی تھی۔ اس نے سب کو چپ چاپ اور شرمندہ دیکھا اور خود بھی چپ ہو گیا۔ اس سے تو نین پریشے آیت عمل سب پر غصہ تھا۔ کتنی محبت تھی اسے سب سے، اور اس کے معاملے میں اتنی لاپرواہی برتی تھی، بس نہیں چل رہا تھا کیا کر ڈالیں۔ بھائیو پلیز یار، آپ معاف کر دیں۔ زین اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے زین کو پرشکوہ نگاہ سے دیکھا۔ دل تو چاہ رہا تھا تھپڑ لگا دے، چاہے تو 2-4 تھپڑ لگا دے۔ زین نے کہا۔ وہ شرمندہ تھا بہت۔ حارث بھی آگے آیا۔ بھائیو نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، ہم بھابھی کا خود سے بھی زیادہ خیال رکھیں گے، پلیز غصہ تھوک دے۔ حارث نے کہا۔ سالار چپ ہو گیا۔ اس کے لیے سب اہم ہیں، مگر زمل سب سے زیادہ تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، زمل بیٹا ہوش میں آئے گی تو ہم سب خود اس سے معافی مانگیں گے، اور میں بھی اس سے معافی مانگوں گا،
کیونکہ میں ہی اسے گھر میں لایا تھا۔ مرتضیٰ کی بات پر سالار نے تل ملا کر ان کی طرف دیکھا اور ایک دم ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ مرتضیٰ صاحب، اس دنیا میں کسی کی اتنی ہمت نہیں جتنی آپ کی اور مما کی ہے، اہمیت نہیں جتنی آپ کی اور مما کی ہے۔ آپ معافی مانگیں گے؟ بے ضمیر اور بے غیرت نہیں ہوں، وہ تب کر بولا، اور مجھے ایسی باتیں کر کے ٹیز کرنا بند کرے۔ وہ ان کی چالاکی سمجھ رہا تھا۔ وہ ہنس دیے۔ چل میرا بیٹا، مسکرا دے اب، انہوں نے کہا تھا۔ وہ ایک دم غصے سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں بچہ نہیں ہوں ڈیڈ، جیسے آپ مجھے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ وہ پاؤں پٹک کر بولا، میرا تو بچہ ہے نا، ہم بہت شرمندہ ہیں، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ سچ ہے۔ مرتضیٰ بولے تو کبیر نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ سب نہیں سوچوں گا، وہ اترا کر بولا اور ہنس دیا، جبکہ اس کے ہنسنے پر سب ریلیکس ہوئے تھے۔ مگر سوچنے کی ضرورت ہے کہ افشین میری بیوی سے معافی مانگے گی۔ وہ سپاٹ لہجے میں سنجیدگی سے بولا، میں منگواؤں گا بیٹا، اپنے پاگل پن میں اس نے نیچ حرکت کی ہے۔ سکندر آ گیا ہے، ہاتھ جوڑ کر۔ سالار نے ضدی لہجے میں ان کی طرف گھور کر دیکھا۔ ہاتھ جوڑ کر؟ سکندر نے مدھم آواز میں اس کی بات مانی۔ سالار چپ ہو گیا اور گہرا سانس بھرا۔ چاروں لڑکیاں شرمندہ سی تھیں۔ سالار نے ان سب کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے رخصتی کی کچھ دیر پہلے بات کی ہے، اس پر قائم رہیں گے آپ؟ سالار نے جلدی سے اس وقت بات منوانے کی ٹھان لی۔ موقع پرست ہے سالار، مرتضیٰ نفی میں سر ہلاتے اٹھے۔ یہ غلط ہے، جو آپ نے کہا ہے وہ پورا کریں۔ سالار نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ انہوں نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ جو تم چاہو گے وہی ہوگا، تم چاروں میرا سکون ہو۔ اس کے چہرے کو پیار سے چھو کر وہ بولے۔ سالار مطمئن ہوا۔ میں اپنے ساتھ رکھوں گا زمل کو، اس نے کہا اور کن آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ زیادہ نہیں پھیل رہے ہو اب؟ مرتضیٰ نے گھورا۔ اسے عزت راس ہی نہیں تھی یار بابا، نکاح میں ہے وہ میرے، سالار نے کہا جبکہ سب دیکھ رہے تھے۔ کیا چیز تھا وہ؟ واقعی کبھی دھوپ سا، کبھی چھاؤں سا، بے حیا، بے ہودہ، ذلیل آوارہ انسان۔ مرتضیٰ اس کا ہاتھ جھٹک کر چلے گئے، جبکہ سالار انہیں دیکھتا رہ گیا۔ وہ مڑا تو مدیحہ کو روتا دیکھ دل کو کچھ ہوا۔ وہ ان کے پاس آ گیا۔ اب آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ غلطی کیسے ہو گئی مجھ سے۔ یہ غلطی نہیں، گناہ ہے۔ میں زمل سے ہاتھ جوڑ کر معافی۔ اماں، وہ سختی سے بولا، زمل کا تعلق صرف مجھ سے ہے، اور یقین مانیں اس بات کا احساس مجھے ہو گیا ہے۔ میں آپ سب لوگوں پر اس کے نام کا پریشر اب ڈالوں گا بھی نہیں۔ میرے لیے ایک بار کی کوتاہی بہت بڑا سبق ہے، اور آپ سب کا تعلق مجھ سے ہے، اور میرے لیے میرا ہر رشتہ ہیرے کے لیے قیمتی ہے۔ اس کے آنسو صاف کیے، جبکہ مدیحہ کو اس کی بات پر رونا